आज आपके सामने आने को दिल नहीं कर रहा था। दिल पे बड़ा बोझ था। लेकिन फिर इमरान खान की तकलीफ का एहसास किया और आपके सामने आ गया। सबसे पहले मैं आपके सामने उस 5 स्टार जेल का नक्शा रखूंगा जो हुकूमत कह रही है कि खान साहब 5 स्टार जेल में हैं और उन्हें हमने 5 स्टार रूम दिया हुआ है। जरा थोड़ा इस पे तवज्जो करें। कमरे में मौजूद है जी, एक जाय नमाज मौजूद है कमरे में। उसके अलावा जो है ना, एक तस्बीह मौजूद है। उसके अलावा 100 किताबें मौजूद हैं खान साहब के कमरे में। इसके अलावा जी 2 डंबल्स हैं उठाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। टिश्यू पेपर्स हैं खान साहब के कमरे में। माउथ वॉश है मुंह साफ करने के लिए। इसके अलावा शेविंग जेल है उनके पास, शेविंग किट है और 2 तौलिए हैं। इसके अलावा एक कमरे में 8 कैमरे लगे हुए हैं और एक कैमरा जो है वो वॉशरूम के ऊपर लगा हुआ है, जिस वॉशरूम की छत नहीं है वहां भी कैमरा लगा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है 16 घंटे इमरान खान सेल में रहते हैं, 16 घंटे। और बकाया जो 8 घंटे हैं तो वो साथ एक कंपाउंड है, वहां पे जो है वो एक्सरसाइज या हल्की फुल्की चहलकदमी करते हैं। इसके अलावा 2025 में, पूरे 2025 में 2 दफा जो है वो इमरान खान से बेटों की गुफ्तगू हुई है। यानी बेटों के साथ 2 दफा इमरान खान की बात कराई गई है। इसके अलावा वहां पे कोई अलमारी नहीं है, वहां पे कोई, जिसे हम अपनी जुबान में वो टंगनी कहते हैं, वो नहीं है। एक रस्सी बांध कर इमरान खान के जो है वहां पे तौलिए और वहां पे कंबल लटका हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि कमरे की साख ऐसी है कि जो गर्मियों में तंदूर ओवन जो है ना वो बन जाता है और इसके अलावा सर्दियों में वो बर्फ खाने की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और सलाखों पर जो है वो शीट लगी हुई है जो कि दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि आई एम ओके। इमरान खान ने सिर्फ 3 चीजों का तकादा किया। पहली जो चीज थी या पहला तकादा था वो बहनों के साथ मिलना था, दूसरा बेटों के साथ बात करनी थी और तीसरा इतना कुछ दिया जाए जिसके लिए जो है ना वो जिंदगी वो जरूरी हो, जिंदगी की सांसें चलती रहें। बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने जो है वो बताया कि जब वो इमरान खान के साथ रहे तो उनकी आंख से जो है वो मुसलसल पानी बह रहा था और वो बार बार पानी को साफ कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 12 फरवरी 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। मरहूमीन के लिए लाजमी दुआ कर लिया करें। जुमेरात वाले दिन मैंने आपको बताया कि हम छोटे थे ना, तो हमारी जो बड़ी बूढ़ियां थी वो एक सालन की प्लेट सामने रख के या एक रोटी रख के या थोड़ा सा फ्रूट रख के वो जो है कहती थी हम दरूद दे रहे हैं। हालांकि वो खाना खुद होता था, किसी को दे देते थे। तो लेकिन वो मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़ी स्पेशल जो है वो होती थी मरहूमीन के लिए और दुआ की जाती उस प्लेट पर। अब इसकी शरई हैसियत क्या है मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जुमेरात को मरहूमीन के लिए दुआ कर दिया करें और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप समझें कि ये कोई जो है ना वो, जब मर्जी है आप दुआ करें, जिस वक्त मर्जी है। और मैं तो आपको कहता हूं इजी लोड, कि इजी लोड कर दिए करें। जो सऊदीया में बैठे हैं, अगर कब्रें पाकिस्तान में हैं तो उनके लिए दुआ इजी लोड कर दिया करें। जितने भी मुसलमान इस दुनिया से ईमान की हालत में गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मंजिलों को आसान करे, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को ताहद निगाह वसी कर दे और अल्लाह पाक उनकी कब्रों को ठंडा ठार कर दे, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल मरला है। कुछ आपके सामने खबरें रखनी है। मैंने पहले बताया कि दिल आज बड़ा बोझल है
اور ود ہیوی ہارٹ ایک آپ کے سامنے ویلاگ رکھنا ہے، لیکن آج میں نے کوئی چیز بھی شامل نہیں کی اپنے ویلاگ میں سوائے عمران خان کے، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوتی ہے اور اس رپورٹ میں بھیانک انکشافات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ویورز کو بتایا تھا کچھ نئی فیملی بنی ہے، تو میں پہلے عرض کر دوں کہ اچانک آج سے 4 یا 5 سال پہلے مجھے جو ہے نا وہ بائیں آنکھ میں اتنی تکلیف ہوئی کہ جو ہے نا وہ لگتا تھا کسی نے مجھے چاقو مار دیا ہے آنکھ میں۔ میں نے وہ رات بڑی مشکل سے کاٹی، اس کے بعد صبح ڈراپ لے لیے، پین کلر لے لی، لیکن نہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تکلیف، 3 دن گزر گئے، بہت تکلیف۔ حالانکہ میری عمر جو ہے نا، عمران خان جو ہے نا وہ 73 سال کے ہیں، میں 52 کا ہوں۔ تو میں جب ہاسپٹل میں گیا نا، تو ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ آپ کو گلوکوما ہے۔ اب گلوکوما کیا ہوتا ہے؟ کالا موتیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے کالا موتیے کا۔ اگر آپ نے تکلیف سے چھٹکارا پانا ہے تو وہ اس سٹیج پہ ہے کہ ہم کالا موتیا تو ریموو کر دیں گے، آپ کی تکلیف بالکل ختم کر دیں گے، لیکن آپ کی آنکھ ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھ آپ کی بینائی چلی جائے گی۔ اب میں مرتا کیا نہ کرتا، اتنی زیادہ تکلیف، 2-3 اور جگہ الشفا سے چیک کرایا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے دیکھا، میرا ہم نام تھا محمود، اس نے بھی وہی کہا کہ کہیں پہ اس کا علاج نہیں ہے کالے موتیے کا۔ بہرحال جی مجھے کنفرم نہیں ہے، 4 سال میرا خیال ہو گئے ہیں، میں نے وہ آپریٹ کرا لیا۔ تکلیف میری جو ہی آپریشن ہوا، تکلیف میری ختم ہو گئی، اور میری بائیں آنکھ کی جو بینائی ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب میں سارا کچھ ایک آنکھ کے آسرے پر کرتا ہوں جو میری دائیں آنکھ ہے۔ اب پرابلم یہ بنا بعد میں کہ بائیں آنکھ تو میری ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی، بینائی چلی گئی، دائیں آنکھ کمزور ہو گئی۔ نہ صرف کمزور ہو گئی، آپ دیکھتے ہیں نا میں بار بار اینکیں تبدیل کرتا ہوں، آپ کے سامنے کرتا ہوں، اب میری صرف دائیں آنکھ ہے، دائیں آنکھ بھی کمزور ہو چلی ہے، تو بڑا مشکل ہے جب آپ موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں، کوئی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ یہ لیفٹ والی کوئی چیز، وہ مرر ہو گیا، بیک مرر ہو گیا، یہ کچھ نظر نہیں آتا، پوری گردن گھمانی پڑتی ہے۔ تو میں اس سے گزر چکا ہوں، یہ آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس سے گزر چکا ہوں، اور میں کتنی تکلیف کا سامنا کر رہا ہوں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، مجھ سے ججمنٹ نہیں ہوتی کس سیڑھی پہ پیر رکھنا ہے، سہارے سے میں چڑھتا اور اترتا ہوں، خاص کر رات کو۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں عمران خان کا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یزید زندہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے یزید زندہ ہیں، پاکستان میں تھوڑے یزید ہیں، پاکستان میں تھوڑے یزید ہیں، نیتن یاہو زندہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ زندہ ہے، نریندر مودی زندہ ہے، یہ یزیدوں کے مختلف نام ہیں۔ پاکستان میں آپ کے سارے 3 سٹار، 2 سٹار، 4 سٹار سارے موجود ہیں یزید، لیکن کوفی بھی اسی طرح موجود ہیں، پوری آب و تاب کے ساتھ کوفی بھی جو ہے وہ اسی طرح موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہے نا وہ امام جو سجاد علیہ السلام تھے، جو باقی بچ گئے تھے کربلا میں، ان کا ایک بیان نقل ہوتا ہے، روایت ہوتا ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا سو ہوا، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن زیادہ افسوس جو ہے وہ کوفیوں کی خاموشی پہ ہوا، زیادہ افسوس۔ اب زیادہ افسوس کس بات کو ہو رہا ہے؟ عمران خان کا تو افسوس ہے ہی ہے، 2 سال 2.5 سال ہو گئے، عمر، بڑھاپا، تنہائی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی خاموشی ہے نا، پی ٹی آئی کی، وہ بہت قابل افسوس ہے۔ یعنی یہ تقریباً 80-90 لوگ قومی اسمبلی میں ہیں، 4 اسمبلیوں میں یہ موجود ہیں، کسی قسم کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے،
ایک پورے صوبے کی ان کے پاس اوریجنل حکومت ہے، باقی 3 صوبوں میں جو ہے وہ ہیں جعلی حکومتیں ہیں، فارم 47 کی ہیں، ان کی فارم 45 کی گورنمنٹ ہے، ان کا اوریجنل وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کے پی کے کوئی ایسی ہوا ہے، کوئی ایسا پانی ہے کہ عمران خان نے جس کو بھی عزت دی، یعنی پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے؟ ایک چرسی کو عمران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، پورے 5 سال اس نے ڈٹ کے لگائے، پرویز خٹک نے وزیر اعلیٰ بیٹھے بٹھائے۔ پھر آگے محمود خان، کسی نے نام سنا تھا محمود خان کا؟ عمران خان نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، زبردست۔ پھر علی مین گناپور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، سب نے دھوکہ دیا، سب نے۔ اور عمران کے ساتھ یہ نارمل ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نارمل ہے۔ کربلا کو ذہن میں رکھیں نا، کربلا کو ذہن میں آپ رکھیں کہ مدینہ سے قافلہ نکلتا ہے اور کربلا تک پہنچتے پہنچتے کتنے شہر وہ عبور کرتا ہے، کتنی بستیاں عبور کرتا ہے، ساتھ ہی کوفہ ہے، بصرہ ہے، واسط ہے، لیکن 72 بندے ہیں ٹوٹل 72 بندے، اس میں بھی زیادہ بندے جو ہے نا وہ خاندان کے بندے ہیں، ایک خاندان کے، بنی ہاشم ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ تاریخ اسی طرح ہی ہے، تاریخ۔ اور پھر جرنیلوں سے کسی خیر کی توقع کرنا، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر یہ پاکستان کا رقبہ ہے، شاید تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو، بہرحال ہم نے تو معاشرتی علوم میں یہی پڑھا ہے، 7,96,096 مربع کلومیٹر، ٹھیک ہے جی۔ یہ جرنیلوں کے لیے ایک پلاٹ ہے، یہ ہے بڑا لیکن یہ ایک پلاٹ ہے، پلاٹ۔ یہاں پہ ان کی رعایا رہتی ہے، یہاں پہ بلڈی سویلینز رہتے ہیں، یہاں پہ ان کے بٹ مین رہتے ہیں، وہ یہاں پہ تجربے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے تجربوں کی قیمت قوم نے اتنی ادا کی، وہ چلے جاتے ہیں پورے ملک کا شیرازہ بکھیر کے، کوئی 1 یونٹ کرتا ہے، کوئی 1 یونٹ توڑ دیتا ہے، کوئی حاجی نوروز کو قرآن کے واسطے دے کر پہاڑوں سے اتارتا ہے، پھر اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو پھانسی دیتا ہے، کوئی کسائی ٹکا خان ہوتا ہے، کوئی جنرل رانی کا رسیہ یایا ہوتا ہے، کوئی جنرل ریاضی سٹاف کار میں کنجر خانے جاتا ہے، سٹاف کار میں طوائفوں کے پاس، یہ اپنی مرضیاں کرتی، کیونکہ وہ پلاٹ ہے۔ یہ ایک 7 لاکھ، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دے، ووٹ والی اس والی، اس میں اچانک انٹری مارتا ہے عمران خان۔ یار کچھ تو مہربانی کرو، کچھ تو ہمیں بندہ سمجھو، ہمیں چلو بندے ہی سمجھ لو۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، یا ملک توڑ دیا اقتدار کے لیے۔ ابھی ہم عمران کی آنکھ کو رو رہے ہیں یا عمران کی صحت کو روک رہے ہیں، یہ تو ملک توڑ چکے ہیں۔ یعنی مجیب نے جب الیکشن جیتا تو اس کا کیا حل تھا؟ سمپل حل یہ تھا کہ اقتدار مجیب کو دے دیتے، لیکن ادھر گاٹ جوڑ تھا بھٹو اور یایا کا، یایا صدر ہوگا یایا اور بھٹو وزیر اعظم ہوگا۔ اقتدار کے لیے ملک توڑ دیا، بنایا نہیں، قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھے، انگریز فوج میں تھے، بنایا نہیں، توڑ دیا۔ یا تو خود بناتے نا، فتح کرتے اور توڑ دیتے تو ہم کہتے تھے جی خود فتح کیا تو خود توڑ دیا، بنایا قائد اعظم نے، توڑا انہوں نے، توڑ دیا۔ تو عمران خان کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی اب یہ ایوب خان پورے عروج پر تھے، پورے عروج پر، اور یایا جو ہے وہ گلاس سے گلاس ٹکرا کر جنرل رانی کو کہتا ہے، کلیم اختر کو،
کہ بس انقریب میں صدر بننے والا ہوں، انقریب پھر تم خاتون اول ہوگی۔ ابھی ایوب موجود ہے، ایوب موجود ہے، تو پھر بعد میں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک پلاٹ ہے، یہاں پہ ضیاء بغیر لوگوں کو بتائے، بغیر کوئی پارلیمنٹ کی، یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ رشیا کو توڑنے چل پڑتا ہے اور توڑ دیتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر۔ اس وقت جہاد تھا، اب خواجہ آصف کہہ رہا ہے فساد۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان لوگوں کی نیتیں تو ٹھیک تھی، اپنے اقتدار کے لیے قوم کو دے دی کلاشنکوف، قوم کو دے دیا پاؤڈر ہیروئن، قوم کو دے دی افیون، اپنا اقتدار 8-9 سال وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میں پلاٹ کی تشریح کر رہا ہوں کہ پلاٹ ہے، لوگ شوق یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد مشرف صاحب نے 8-9 سال کیا کیا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کیا لینا دینا 9/11 سے، ہمارا کیا لینا دینا افغانستان پر حملے سے امریکہ کا۔ کود گئے، بندے بیچنے شروع کر دیے۔ مشرف کی اپنی کتاب پڑھ لیں کہ بندے بیچے، کس سے پوچھ کے کیا تھا مشرف نے؟ راحل شریف نے نسبتاً دوسروں سے اچھا کام کیا، جو ان کا ہوتا ہے 3 سال کام کرنا چاہے۔ باجوہ اپنے گوشت کے چکر میں، اب وہ پڑا ہے CMH میں۔ اب یہاں پہ فرق دیکھیں کہ یہ کیوں پلاٹ سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کو مار پڑی ہے، کوئی کہتا ہے وہ کموڈ میں گرا ہے، کوئی کہتا ہے انہوں نے گھون کھایا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ فوراً ICU میں پہنچ گیا، فوراً۔ ادھر آپ جائیں، پرندہ پر نہیں مارے گا، ایسا ایسا ڈاکٹر وہاں پہ ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ جس نے 200 سیٹیں لی، 200 سیٹیں 8 فروری 2024 میں، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرق یہاں دیکھ لیں۔ 3 مہینے بقول سلیمان صفدر 3 مہینے عمران خان کہتے رہے کہ میری آنکھ خراب ہے۔ میں نے آپ کو اپنا واقعہ بتایا، لیکن وہ غفور انجم نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ وہ ڈراپ دے دیتے، پتہ نہیں ان میں پانی ہوتا یا کوئی اسپیشل کیمیکل ہوتا جس نے سارا کام خراب کیا۔ یہ آنکھیں جو ہے اس کی مستحق تھی۔ کس طرح؟ یہ آنکھیں سزا کی مستحق تھی کیونکہ یہ آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، یہ بڑے خواب دیکھتی ہیں۔ قصور تو یہی ہے نا۔ یہ ایک روشن ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتی ہیں، سزا کی مستحق تو ہیں۔ ایسا پاکستان جہاں عوام کو مفت علاج کی سہولت دو، ایسی جرت ان آنکھوں کی، جہاں کا نوجوان بااختیار ہو، تعلیم کی سہولیات میسر ہوں۔ ایسی آنکھیں جو یہ دیکھیں، یہ خواب دیکھیں، جہاں کا کسان خوشحال ہو۔ اس کے 3.5 سال میں کسانوں سے پوچھ لیں، وہ جو اناج اگائے اس کا مناسب معاوضہ حاصل ہو۔ وہ آنکھیں یہ دیکھتی تھی۔ اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام حکمران دیکھنا چاہتی ہیں، عوام کے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندوں کو حق کے حکمرانی ملتے ہوئے دیکھنے کی خواہش مند ہے۔ کہ حق کے حکمرانی لوگوں کا ہے، لوگ جس طرح 8 فروری 2024 کو منتخب کیا، لیکن پلاٹ ان کا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے بدتر ہے، بنی اسرائیل سے، یقین کریں یہ بنی اسرائیل سے بدتر ہے۔ نوکریوں کے بعد کبھی کسی کو فلائی پروجیکٹ چلاتے دیکھا؟ فلائی پروجیکٹ گیا بھاڑ میں، کبھی کسی کو پاکستان میں دیکھا؟ وردی میں یہ پورے پاکستان کے چاچے مامے بنتے ہیں، ان کی اولادیں کبھی سنی کہ پاکستان کی بہتری کر رہی ہیں، کوئی پروجیکٹ چلا رہی ہیں؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے 3 شوکت خانم دیے،
نمبل یونیورسٹی دی، ورلڈ کپ دیا، پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی جو ہے نا وہ عزت بحال کی۔ یو کے سے ایک دوست سے رابطہ ہوا، بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ جب خان صاحب کا دور تھا، پہلے ہم اپنے آپ کو کہتے تھے انڈین، ان کا تعلق کشمیر سے ہے کہ ہم انڈین ہیں۔ کہتے ہیں جب خان صاحب آئے نا تو ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی کہنا شروع کر دیا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ کہتے ہیں خان صاحب گئے نا 3.5 سال بعد، پھر ہم نے پارٹی بدل لی اور ہم نے اپنے آپ کو انڈین کہنا شروع کر دیا۔ یہ حالت تھی، یہ حالت۔ لیکن پلاٹ ان کا ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر کا پلاٹ ان کا ہے۔ یہ آنکھیں بہت فسادی ہیں، بہت فسادی۔ ان سے ان کا نور چھین لو، عمران ریاض سے چھینا، عرش شریف سے چھینا، صابر شاگر، کیا جرم ہے ان کا یار، کیا جرم ہے بولنا، ڈاکٹر معید پیر زادہ سے چھینا، چھین لو۔ میں نے آپ کو احمد فراز کا شعر سنایا تھا، یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو ٹوٹ پڑا مجھ پہ سارا شہر نابینا۔ کیونکہ شہر نابینا تھا، میں نے رولر ڈال دیا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو انہوں نے تو مارنا تھا۔ جس طرح ہم رل کے پڑ گئے عمران کو، شریف خاندان، زرداری خاندان، فوج، جرنیل، سارے پڑ گئے، سارے مافیاز پڑ گئے کہ اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ یہی کہا تھا نا عمران نے۔ اور اب عمران کہتا ہے کہ بہنیں، بچے اور زندہ رہنے کے لیے ضروریات۔ کربلا میں ایک ایک کر کے نا سارے ہاشمی شہید ہوتے گئے۔ جب بھی کوئی ہاشمی شہید ہوتا نا تو مولا عباس وہ کہتے مولا حسین سے کہ مجھے اجازت دیں۔ مولا حسین سوچتے تھے کہ اگر عباس کو اجازت دے دی نا تو اوریجنل جنگ چھڑ جائے گی۔ عباس نے جو کچھ کرنا ہے نا لشکر کے ساتھ شہید ہونے سے پہلے، تو آپ کہتے کہ عباس تم علمدار ہو، تم لشکر کا دل ہو، تمہارے کندھوں پہ علم ہے۔ عباس چپ کر جاتے۔ زور جو اثر تھا کوئی بھی نہیں بچا سوائے 2 بھائیوں کے۔ عباس نے پھر کہا مولا اجازت دیں۔ عباس نے کہا، فرمایا، حسین نے فرمایا عباس تم علمدار ہو۔ اس وقت غازی عباس نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ کہا، کس لشکر کا، کس لشکر کا علمدار ہوں، کس لشکر کا؟ وہ جو پڑا ہے بے گور و کفن، اس کا لشکر بھی تو بتائے نا، میں کس لشکر کا علمدار ہوں؟ لشکر تو کیا، بالکل عمران خان کی کنڈیشن وہ ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ بہنیں، بیٹے، رابطہ اور وہ چیزیں جس سے کمر سیدھی ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے۔ یہ ڈیٹیل جو رپورٹ ہے، یہ پہلے ڈیٹیل رپورٹ سنیں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر سلیمان صفدر کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے: عمران خان کی دائیں آنکھ میں سنگین مسئلہ ہے۔ اکتوبر 2025 سے دھندلا پن شروع ہوا، 3 ماہ تک علاج نہیں ملا، اب صرف 15% نظر آتا ہے۔ انجیکشن لگا لیکن دیر سے لگا۔ خان صاحب نے بتایا کہ 73 سال کی عمر میں خون کے ٹیسٹس باقاعدہ ہونے چاہیے تھے مگر نہیں ہوئے۔ دانتوں کا چیک اپ بھی 2 سال سے نہیں ہوا، 2 سال سے، بنی اسرائیل سے بدتر۔ بار بار درخواست کی مگر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ملاقات کے دوران آنکھ سے پانی بہتا رہا، وہ بار بار صاف کرتے۔ گرمیوں میں 2-3 بار فوڈ پوائزنگ بھی ہوئی، وہ فریج نہیں ہے تو کھانا باسی ہو جاتا ہے۔
خان صاحب کھا لیتے ہیں، اس وجہ سے فریج نہیں ہے۔ رپورٹ میں یہ سب لکھا ہے۔ جیل میں بنیادی سہولیات ٹھیک ہیں، سیل الگ ہے، ورزش کا سامان ہے، خوراک فیملی بھیجتی ہے، خوراک کا خرچہ فیملی دیتی ہے، لیکن صحت کے مسائل پر توجہ کی کمی سے شدید پریشانی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق خان صاحب مجموعی طور پر ٹھیک لگے، لیکن آنکھ کا مسئلہ سنگین ہے۔ عدالت نے مزید معائنے کا حکم دے دیا ہے۔ عمران خان نے کہا، میری ضروریات محدود ہیں۔ کتنی کاٹ ہے فکرے میں۔ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا جنہوں نے میرے دی ہوئے ٹکٹوں پر ووٹ لیے، مولا جنہوں نے سیٹیں لی، مولا جو پہلی کو تنخواہیں نکلواتے ہیں، مولا جو الاؤنسز لیتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ میری ضروریات محدود ہیں، بہنوں سے ملاقات، بیٹوں سے رابطہ اور کمر سیدھی کرنے کے لیے بنیادی ضروریات، مگر صحت کے چیک اپ اور علاج میں تاخیر سے کافی تکلیف میں ہوں۔ وہ تو فاتح ہے، اس پہ تو نظمیں لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی، اس پہ ڈرامے بنیں گے، اس پہ شاعری ہوگی، اس پہ تھیسز لکھے جائیں گے، لیکن کیا قوم اپنے آپ کو معاف کر پائے گی؟ آپ نے ایک بات محسوس کی، میں نے کل پرسوں آپ کو رپورٹ کیا کہ میرپور کی ایک عورت ہے شبانہ محمود، اگر سٹورمر جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کے، وہ استعفیٰ دیتے ہیں نا، شبانہ محمود کا نام آ رہا ہے، میرپور کی ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ، امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں، کہیں یہ درمیانے درجے کی قابلیت والے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ورلڈ بینک کا صدر ہے، کوئی، اور یہ اگر امریکہ میں ہوتا، یہ بندہ اگر انگلینڈ میں ہوتا، یہ بندہ ناروے میں ہوتا، یہ بندہ اقوام متحدہ میں ہوتا، تو یہ کیا ہوتا؟ امیجن کریں، یہ ایوریج اس والے ذہانت والے کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں، جہاں پہ میرٹ ہے، جہاں پہ عاصم منیر نہیں ہے، جہاں پہ مکھیہ منتری نہیں ہے، جہاں پہ شریف خاندان نہیں ہے، جہاں پہ یایا افریدی نہیں ہے، حاجی امین الدین نہیں ہے، سرفراز ڈوگر نہیں ہے۔ ایک لفظ آج اس شخص نے نہیں کہا جو اپنے آپ کو افریدی کہتا ہے، ایک لفظ۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جب معائنہ ہو تو فیملی کا کوئی بندہ موجود ہونا چاہیے، اس کو بھی آفریدی نے مسرد کر دیا کہ نہیں۔ نواز شریف کا یاد ہے، بیٹی عیادت کرے، بیٹی، عطر منڈل نے کہا تھا کون گارنٹی دے گا زندگی کی، نواز شریف کی، عطر منڈل نے کہا تھا۔ ایک لفظ یایا افریدی نے نہیں بولا، کوئی ہمدردی کا۔ 3-4 دن بعد چیک اپ کرائیں، 3-4 دن بعد۔ میں یہ کنڈیشن گزار چکا ہوں، آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ لیکن خان صاحب نے بھی، چارلس ڈکنز نے کہا تھا، گریٹ ایکسپیکٹیشنز ہیو گریٹ پینز۔ جتنی زیادہ توقعات ہوں گی اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ میرا خیال ہے خان نے توقع چھوڑ دی ہے، اللہ پہ تو اور مضبوط ہوئی ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 10 بجے ناشتہ ختم ہوتا ہے، 10 سے 11 مسلسل اور مکمل اور مستقل قرآن پڑھتے ہیں، 10 سے 11 بجے تک۔ یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ ادھر تو توقع میرا خیال ہے زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ادھر سے رابطہ کاٹ دیا ہے۔ کوئی سہیل آفریدی کو کچھ نہیں کہا، سلمان اکرم راجہ کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ ایک پیمان ہوتا ہے نا، بہنیں آج روتی رہی۔ لیکن کل بھی ان کو بتایا تھا باجوہ کے بارے میں کہ باجوہ کے ساتھ کیا ہوا۔
ایسی ایسی باتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اصل میں باجوچ کے ساتھ یہ ہوا، لیکن ٹھیک ہے۔ اب ہم نفرت کی سٹیج 1 پر ہیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ پلاٹ ہے، ہم رعایا ہیں جرنیلوں کی، جرنیل بنی اسرائیل سے بدتر ہیں، اس پہ غور کریں۔ بولتے ہوئے میری زبان کانپتی ہے، میں کئی دنوں سے یہ بولنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن بولتے بولتے رہ جاتا ہوں۔ اگر جرنیل عمران خان کو جیل میں مار دیں تو کیا ہماری جرنیلوں سے ہمدردی ختم ہو جائے گی یا اس کے باوجود برقرار رہے گی؟ میرے جذبات کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی۔ میری تاریخ کہتی ہے کہ بھٹو کا قتل اگر کچھ نہیں بگاڑ پایا تو عمران خان کا قتل کیا بگاڑ لے گا؟ اس لیے ابھی ہم نفرت کی سٹیج 1 پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سچ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کو لے کر اس قدر کربناک انکشاف کے باوجود اب بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ 2-4 دن کا شور شرابہ ہوگا، کچھ ریلیاں، کچھ جذباتی بیانات، اور پھر کسی لیک ویڈیو کو میری ٹائپ، کسی تہوار بسنت، سپریم کورٹ کی پیشی، کسی ڈیل فروش کی مصدقہ خبر پر آپ ناچ رہے ہوں گے کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ آپ کو میری باتیں بری لگیں گی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ شاید تھوڑا سا زیادہ ہنگامہ ہو جائے، کسی احتجاج یا دھرنے کے نتیجے میں 2-4 لوگ مر بھی جائیں، ہلکا پھلکا رد عمل اور پھر خاموشی، کیونکہ ابھی ہم نفرت کی سٹیج 1 پر ہیں۔ حالانکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ عمران خان کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک ہمارے لیے کوئی بم شیل نہیں ہے۔ ہم نے انہیں نہتے لوگوں کو براہ راست گولیاں مارتے دیکھا ہے، ڈی چوک۔ ہم نے انہیں میاں بیوی کے مقدس رشتے کی ننگی ویڈیوز بناتے سنا ہے، وہ اعظم سواتی۔ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے باپ کے سامنے بیٹی کو ننگا کیا، لیکن اس کے باوجود ہم ابھی وہ نفرت نہیں کر پائے جو بنگالیوں نے کی، کیونکہ ابھی ہم نفرت کی سٹیج 1 پر ہیں۔ ہم سب میں سے ایک ایک کو پتہ ہے کہ یہ سب کرنے والوں کی ذاتی، سیاسی اور معاشی مفادات ہمارے مفادات کے الٹ ہیں۔ میں نے بتایا نا، جس طرف جرنیل کھڑے ہیں آپ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں۔ جرنیلوں کا مفاد پاکستان کا مفاد نہیں ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی مذہبی، اخلاقی، قانونی اور انسانی حد عبور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم انہی سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کی حمایت کے جواز تراشتے ہیں، اور جیسے ہی کہیں سے کوئی مثبت پیش رفت، کوئی خوش آئند خبر کا شوشہ چھوڑتا ہے، ہم اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نفرت کی سٹیج 1 پر ہیں۔ اب یہاں معاملہ الٹ ہے۔ جذبات کہتے ہیں کہ یہ قوم ہی بے غیرت ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جبر کے خلاف رد عمل جتنا دیر سے آتا ہے اتنا شدید آتا ہے، جتنا چاہے دیر سے آئے آتا ضرور ہے۔ اب یہ ہمارے اجتماعی شعور نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نفرت کی اگلی سٹیجز کن سانحات یا حادثات کے بعد پار کرنی ہے، کیونکہ جبر نہ ووٹ سے سمجھتا ہے 8 فروری 2024، نہ دلیل سے سمجھتا ہے۔ جبر صرف جبر کو سمجھتا ہے۔ بنگالی یہ بات 50 سال پہلے سمجھ بھی گئے، سمجھا بھی گئے، لیکن ہماری سمجھ سے یہ سب ابھی باہر ہے، کیونکہ ہم ابھی نفرت کی سٹیج 1 پر ہیں۔ جو سب سے پہلا مرحلہ ہو سکتا ہے نفرت کا، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ وہ قومی اسمبلی اور تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں، کے پی کے رکھیں۔ اس کے علاوہ
दलाल मीडिया का मुकम्मल बायकॉट कर दें, इनकी रेटिंग गिरे, कोई मीडिया पर ना आए, कोई बात न करे। दिल दुखी है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।